Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the 17th lecture for the course HRM 755 Performance Management. I am Usman bin Saif. Summary of the previous lecture. In the last lecture we talked about Rater's motivational model. हमने बात की कि मोटिवेशन क्या होती है, रेटर कौन होता है. हमने डिफाइन किया था रेटर को कि जो सुपरवाइज़र होता है, जो मैनेजर होता है, जो कि किसी भी एम्प्लॉय की रेटिंग्स करता है, किसी भी एम्प्लॉय को रेट करता है किसी स्केल के ऊपर कि ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, उसकी इस बिहेवियर, इस कॉम्पिटेंसी के अंदर बहुत अच्छा है, इस कॉम्पिटेंसी में अच्छा नहीं है, इसका रिजल्ट अचीव किया है, इसने रिजल्ट अचीव नहीं किया है, वो बेसिकली रेटर होता है. और रेटर की क्या मोटिवेशन होती है कि वो किसी की एम्प्लॉय की भी जो परफॉर्मेंस है उससे परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली एवेल्युएट करे, एक्यूरेटली करे, इसके बिहाइंड पे क्या मोटिवेशन है. अब मैं एक रेटर हूँ, मैं आप सपोज मैं मैनेजर हूँ, सुपरवाइज़र हूँ, आप मेरे एम्प्लॉय हैं, तो मैंने अगर आपकी परफॉर्मेंस एवेल्यूशन करनी है, आपकी रेटिंग करनी है, तो वाई वुड आई डू इट एक्यूरेटली. तो हमने एक फिर मॉडल, एक फ्रेमवर्क डिस्कस किया था जिसमें हमने कहा था कि अगर बिहेवियर की रेटिंग हमने करनी है तो उसमें दो चीज़ें, या तो मैं आपकी जो एवेल्यूशन है वो एक्यूरेटली करूँगा, मैं मोटिवेटेड हूँगा एक्यूरेटली करने के लिए, या मैं मोटिवेटेड हूँगा आपकी एवेल्यूशन करूँगा विद डिस्टॉर्शंस, थ्रू डिस्टॉर्शंस. थ्रू डिस्टॉर्शन को फिर हमने ऐसे डिफाइन किया था कि डिस्टॉर्शन क्या होती है, कि डिस्टॉर्शन वो बेसिकली अप्स एंड डाउन्स हैं. या तो मैं आपकी एवेल्यूशन को, आपकी रेटिंग को इन्फ्लेट कर दूंगा, बढ़ा दूंगा. आपकी अगर रेटिंग आ रही है गुड, मैं कह दूंगा जी वेरी गुड. अगर आपकी रेटिंग आ रही है गुड और मैं कह दूंगा जी पुअर, तो मैं उसे डिफ्लेट कर दूंगा. तो हमने बात की कि जी एक तो आप इसकी किसी भी जो है उसकी बिहेवियर की आपने जब रेटिंग करनी है तो उसके लिए दो मोटिवेशंस होती हैं मैनेजर की. एक मोटिवेशन ये एक्यूरेटली उसे जो है परफॉर्मेंस एवेल्यूशन करे, एक मोटिवेशन है कि उसको डिस्टॉर्ट करे. डिस्टॉर्ट फिर या इन्फ्लेट करेगा या डिफ्लेट करेगा. अब एक्यूरेटली उस मोटिवेशन जो है उसके आगे फर्दर क्या फिर हमने कॉन्सिक्वेंसेस, हमने एक फ्रेमवर्क पढ़ा था जिसमें थे कि जी एक तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से वो पॉजिटिव जो है एक्सपेक्टेड consequences of expected positive और expected negative consequences की वजह से मैं जो है मोटिवेटेड हूँ कि मैं आपकी एक्यूरेटली वो करूँ, जो है परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन को एवेल्युएट करूँ, रेटिंग करूँ. और फिर दूसरा फैक्टर ये है कि प्रोबेबल रिजल्ट्स क्या होंगे मेरे उस एक्यूरेटली रेटिंग कर मोटिवेटेड हूँ अगर रेटिंग करने के. फिर इसी तरह इन्फ्लेटेड या डिफ्लेटेड के केस में भी एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी. ये हमने रेटर मोटिवेशन मॉडल में पढ़ा था. उसके बाद फिर हमने देखा था डिफरेंट रीजंस देखी थी फॉर मोटिवेशन फॉर इन्फ्लेटेड रेटिंग्स. के इन्फ्लेटेड रेटिंग्स या जो मैनेजर है, सुपरवाइजर, वो इन्फ्लेटेड रेटिंग्स क्यों करता है, क्या मोटिवेशंस है. उसमें हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी थी. उसमें हमने बात की कि जी इन्फ्लेटेड रेटिंग इसलिए करता है कि जी ये कोई पर्सनल लाइकिंग है मेरी, आप मेरे एम्प्लॉय हैं, मैं आपको पर्सनली पसंद करता हूँ इसलिए मैंने आपकी रेटिंग अच्छी दी. या जो है आप मेरा आपसे कोई पर्सनल के अलावा कोई और किसी वजह से, या मैं आपको अच्छी आपकी रेटिंग अच्छी इसलिए देता हूँ सो दैट कि मैं अपने जो सीनियर्स के सामने अच्छा बन सकूँ कि मेरे तमाम में कि मेरे अंडर जितने जूनियर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब की रेटिंग बहुत अच्छी है. या आपको मुझे लगता है कि क्योंकि मैं आपको नहीं
آپ کو نہیں آپ کی اگر پور پرفارمنس اور میں آپ کو فیس نہیں کر سکتا, آپ کو نہیں بتا سکتا, کہ آپ کو سمجھا نہیں سکتا کہ آپ کی پور ہے, تو میں کہتا ہوں کہ لیٹس گیٹ اوے دس تھنگ, اور میں آپ کو ایک پرفارمنس آپ کی اچھی گڈ کر دیتا ہوں. پھر اسی طرح ہم نے موٹیویشن فار ڈیفلیٹڈ ریٹنگس بھی دیکھی تھی. بہت ساری ہم نے ایگزامپلس ڈسکس کی تھیں کہ ڈیفلیٹڈ ریٹنگس کی کیا جو ہے کے لیے کیا موٹیویشن ہو سکتی ہے, کہ میں کیوں آپ کو جو آپ کی ریٹنگز خراب کروں گا, ڈیفلیٹ کروں گا. ایک ریزن یہ بھی ہے کہ میں آپ کو ایک سبق سکھانا چاہتا ہوں, آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میری کئی موقع پہ ایسے ہوا کہ آپ نے میری بات نہیں سنی, اس کا مجھے بڑا غصہ ہے یا پرسنل گرج ہے, تو میں جان بوجھ کے اس طرح سے کروں گا. یا اور مجھے آپ بالکل پسند نہیں, میں نہیں چاہتا آپ میرے ڈپارٹمنٹ میں یا میری کمپنی میں رہیں, تو اس کی وجہ سے بھی میں یہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی ریٹنگ جو ہے میں خراب کر دیتا ہوں, سو دیٹ ٹو گیو یو اے سگنل کہ بھائی تم خود ہی چھوڑ کے چلے جاؤ. پھر اسی طرح کی ایک ایگزامپل ہم نے جب انفلیٹڈ ریٹنگز میں بھی موٹیویشن میں دیکھی تھی کہ میں کسی امپلائی کو, مجھے کوئی امپلائی پسند نہیں ہے اور اس کو میں اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکال بھی نہیں سکتا. اس کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اس کی پروموشن کر دوں, اس کو ریٹنگ اچھی دوں, اس کی پروموشن ہو جائے اور وہ اس ڈپارٹمنٹ سے چلا جائے. سو یہ کچھ ریزنز ہیں, موٹیویشنز ہیں جن کی وجہ سے سپروائزر, مینیجر جو ہیں وہ انفلیٹڈ یا ڈیفلیٹڈ ریٹنگز کرتے ہیں. پھر ہم نے کانشیس ڈسٹارشن آف ریٹنگ کے پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں, کہ جان بوجھ کے کیوں, ہم نے اس پہ بات کی کہ جان بوجھ کے کیوں ہم ریٹنگ کا جو ہے زیادہ کریں یا کم کریں, انفلیٹ کریں, ڈیفلیٹ کرتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ریٹنگز ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں تھرو دا ٹریننگز. ہم نے بات کی کہ ٹریننگز جو ہیں ہماری ریٹنگ ڈسٹارشنز کو ریموو کر سکتی ہے. ہم مینیجرز کے اندر, سپروائزرز کے اندر وہ سکلز امپارٹ کریں, ان کو وہ سکلز دیں جن کی وجہ سے وہ ریٹنگز ٹھیک طریقے سے کر سکیں, ایکوریٹلی کر سکیں. پھر نہ صرف یہ کہ ان کی ٹریننگ کرائی جائے پرفارمنس کے اوپر, بلکہ پرفارمنس ایویلیوشن پروسیس کے اوپر کرائی جائے, ریٹنگ پروسیس پہ کرائی جائے, بلکہ ان کے اندر کمیونیکیشن سکلز بھی امپارٹ کیے جائیں, سو دیٹ کہ وہ امپلائی کو بتا سکیں, ان کی کنفرنٹیشن سے بچ سکیں. So this was about what we have learned in the last lecture. ہم نے last lecture میں basically rating models ہم نے discuss کیے تھے, اور now let's start the today's lecture. The agenda for today's lecture is training program coverage. اب ہم دیکھیں گے کہ ریٹرز کے لیے ہم جو ٹریننگ پروگرامز ہم ارینج کرتے ہیں وہ کن کن ایسپیکٹس کو, ایشوز کو کور کرتے ہیں. ریٹنگ ڈسٹارشن کو ریموو کرنے کے لیے ہم نے ایک بات کی, ہم نے جو لاسٹ لیکچر کا ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ کہ ہم ڈسٹارشن جو ہے, ریٹنگ ڈسٹارشن, اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. اس کو ہم نے بات کی کہ ہم ختم ایسے کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہم ٹریننگز کرائیں اپنے مینیجرز کی, اس کے اپنے سپروائزرز کی. اور پھر اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو ہم ٹریننگز کنڈکٹ کریں گے وہ کن کن ایریاز میں ہو سکتی ہے, کون کون سے ایشوز کو ایڈریس کرے گی. پھر ہم جہاں پہ ہمارا چیپٹر نمبر 6 اینڈ ہو جاتا ہے آفٹر سیکشن 2, تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیس اسٹڈیز, ہم 3 کیس اسٹڈیز ہیں ڈسکس کریں گے جو کہ بیسکلی پریکٹس سیٹس ہیں. میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا کہ یہ پریکٹس سیٹ کیسے, آپ نے اس کے اندر پریکٹس کیسے کرنی ہے, تو آپ اس کو پھر خود اپنے جو ہے آفٹر دس لیکچر, جب آپ وین یو آر ڈن ود دس لیکچر, تو آپ اپنے فری ٹائم میں اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں. پھر we are going to start the chapter number 7. Chapter 7 is about implementing a performance management system. A performance management system. Performance management system ہم نے implement کرنا ہے کسی ایک آرگنائزیشن میں. تو سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے, پریپریشن ہے. ہم پریپیئر کرتے ہیں کہ جی ہم پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کیسے ہم نے ڈیزائن کیا ہوگا, اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے ہم پھر اس کے کمیونیکیشن پلان کی بات کرتے ہیں. پھر جب ہم نے کمیونیکیشن پلان کی بات کی تو پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے آج کے لیکچر میں کہ واٹ از اے گڈ کمیونیکیشن پلان. صرف کمیونیکیشن ہی تو ضروری نہیں, یا کمیونیکیشن ٹھیک ہے, ہم ایک کمیونیکیشن پلان کی بات کرتے ہیں کہ جی کمیونیکیشن پلان ایسا ہوتا ہے, اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہمیں واٹ از اے گڈ کمیونیکیشن پلان, واٹ آر دا بیسٹ پریکٹسز, وہ بھی ہم دیکھیں گے آج. سو لیٹس اسٹارٹ دس لیکچر. Now training programs coverage.
ٹریننگ پروگرامس میں کور دا فالوئنگ ٹاپکس, ان چیزوں کو کور کرتا ہے ٹریننگ پروگرامس فار, ہم کس کی بات کر رہے ہیں, پرفارمنس مینجمنٹ کی. پرفارمنس مینجمنٹ میں بھی کیا, ڈسٹارشنز ان ریٹنگز. Reasons for implementing the performance management system. This is one of the issue that we conduct training program on. ہم ratings کیوں کرتے ہیں؟ ہم rating کرتے ہیں اپنے employees کی performance measure کرنے کے لیے. performance ہم کیوں measure کرتے ہیں؟ اپنے performance management system کو جو ہے چلانے کے لیے, ہم تمام ان کو system کو live رکھنے کے لیے. اب سسٹم کو ہم کیوں امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ تاکہ ہماری پرفارمنس مینجمنٹ بڑھے, ہماری پرفارمنس کمپنی کی بڑھے. اب سسٹم امپلیمنٹ کرنے کی ہمیں ریزنز پتہ ہوں گی تو ہی, ایز اے مینیجر, ایز اے سپروائزر مجھے پتہ ہوں گی تو ہی میں اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو بتا سکوں گا, ان کو اس کی امپورٹنس کا احساس دلا سکوں گا. This includes an overview of the entire system, its purpose and benefits for all employees. تو اگر as being manager یا سپروائزر میری اگر اس ٹاپک کے اوپر ٹریننگ کرائی جائے کہ جی ہم واٹ از دا امپورٹنس یا واٹ از دا ریزن فار امپلیمنٹنگ دا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم, ہم نے اپنی کمپنی میں کیوں امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, اس کا اور اس کا فائدہ کیا ہے تمام امپلائیز کو, تو ہی آئی ول بی ان دیٹ کیس اونلی آئی ول بی ان اے پوزیشن ٹو tell all these benefits and overview of the system to my employees as well. How to identify and rank job opportunities. This includes information about how to conduct a job analysis and understand the most important accountabilities and competencies. یہ اب کیا ہے, ٹریننگ کس پہ کرانے کی ضرورت ہے؟ How to identify and rank job opportunities. ایک تو جاب اپرچونٹیز کی رینکنگ پلس آئیڈینٹیفیکیشن. اینڈ ہاؤ ول اٹ ہیلپ می ایز بینگ اے مینیجر؟ مجھے یہ ٹریننگ اس طرح ہیلپ کرے گی کہ میں جاب انالیسس کرنے میں مجھے ہیلپ کرے گی, مجھے امپلائی کی پرفارمنس اینالائز کرنے میں, ان کی کمپیٹنسیز کو اینالائز کرنے میں, اور ان کی اکاؤنٹیبلٹیز کو چیک کرنے کے میں مجھے یہ ٹریننگ ہیلپ کرے گی. I'll be, as being manager, as being supervisor, I'll be in a better position to evaluate my employees, to rank them more accurately. How to observe, record and measure performance. This may include observational skills such as how to observe the behavior that really matter and not to be distracted by the behaviors not related to the performance dimension to be measured. اب مینیجرز کی, سپروائزرز کی اس بات پہ ٹریننگ کرانے کی بھی ضرورت ہے کہ بھائی کون کون سے بیہیویئرز ہیں جن کو میجر کرنا, جن کو آبزرو کرنا ضروری ہے, اور کون سے ایسے ہیں جو کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں, سو دیٹ کہ وہ اپنی انرجیز, اپنے آپ کو صرف انہی چیزوں تک فوکس رکھیں جو چیزیں میٹر کرتی ہیں پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کو. It also includes skills need to be filled out to the appraisal form. اور یہ جو ٹریننگ ہے اس کے اندر اپریزل فارم کو اسکلفلی فل آؤٹ کرنے کا طریقہ بھی اس کے اندر بتایا جاتا ہے, اسکل ڈیولپ کی جاتی ہے کہ سو دیٹ اے مینیجر اور سپروائزر کین بیٹر فل آؤٹ دا اپریزل فارم فار این امپلائی. Information on appraisal form and system mechanics. This includes a detailed description of the content of the appraisal form and what each section is intended to measure. ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ ہم بیسکلی بات کر رہے ہیں کہ ٹریننگز کیوں ضروری ہیں, یا ہم جو پرفارمنس انفارمیشن ڈسٹارشن ہے اس کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں تھرو ٹریننگز. اور ہم نے بات کی کہ ہم مینیجرز کی, سپروائزرز کی ڈفرینٹ ٹاپکس پر ٹریننگز کرا کے ہم جو ہے پرفارمنس انفارمیشن میں جو ڈسٹارشن آتی ہے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں یا ریموو کر سکتے ہیں, اس کو کم کر سکتے ہیں. اب وہ کون سے ٹاپکس ہیں جن پہ مینیجرز اور سپروائزرز کی ٹریننگز کرائی جا سکتی ہیں, ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اینڈ ون آف دا ٹاپک ناؤ از انفارمیشن آن اپریزل فارم اینڈ سسٹم میکینکس.
انفارمیشن آن اپریزل فارم. اپریزل فارم ہم نے کیا دیکھا تھا؟ اپریزل فارم ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا, ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ جی اپریزل فارم کیا ہوتا ہے. اپریزل فارم وہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم جو ہے کسی بھی امپلائی کی کمپیٹنسیز, اس کے ریزلٹس, ہم اس کے بیہیویئرس کو میجر کرتے ہیں. ناؤ اگر اس فارم کے اوپر ایک مینیجر یا سپروائزر کی ٹریننگ کرائی جائے گی تو وہ بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکے گا کہ اس فارم کو فل آؤٹ کیسے کرنا ہے, کون سا سیکشن کیا کہتا ہے, اس کے اندر کس طرح سے ہر امپلائی کی کمپیٹنسی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اس کو میجر کرنا ہے, پھر کس طرح ریزلٹس میجر کرنے ہیں, کون سے ریزلٹس اچیویبل ہیں, کون سے اچیویبل نہیں ہیں, ان کو کیسے بائفرکیٹ کرنا ہے. سو دس از این اگین اے ویری امپورٹنٹ type of training. It also includes information about the number of recommended meetings and the expectations regarding each participant. اس ٹریننگ کے اندر یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ نمبر آف میٹنگس کیسے جو ہیں مینیج کی جاتی ہیں اور میٹنگس کنڈکٹ کیسے کی جاتی ہیں, اور ہر پارٹیسپینٹ جو ہے وہ اپنی ایکسپیکٹیشنس کو کیسے مینیج کرتا ہے. And this is with the perspective of employee and the supervisor and manager as well. How to minimize rating errors. اب ریٹنگ ہم نے بات کی تھی, ایک تو انٹینشنل ایررز ہوتے ہیں, اب جان بوجھ کے غلطی کرتے ہیں ریٹنگ کرتے ہوئے, ایک ہوتے ہیں ان انٹینشنل ایررز ہوتے ہیں جو کہ آپ سے بغیر سوچے سمجھے غلطی ہو جاتی ہے. This includes steps that can be taken to minimize unintentional errors caused by cognitive demands associated with observation and evaluation performance. یہ ان ایررز کی یہاں پہ ٹریننگ کرائی جا رہی ہے جو کہ آپ کے فزیکلی اور آپ کے مینٹلی جو ہے آکوپائڈ ہونے کی وجہ سے آپ غلطی سے کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتے ہیں. کسی کی اگر ایویلیویشن جو ہے ٹوٹل گڈ ایویلیوشن ہے, گڈ پرفارمنس ہے, آپ اس کو لکھتے ہوئے جو ہے پور پرفارمنس لکھ دیتے ہیں, یا وائس ورسا کوئی بھی اس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے. ہاؤ ٹو کنڈکٹ اپریزل انٹرویو. دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اس میں 2-3 ایسپیکٹس کور ہوتے ہیں. دس انکلوڈز لسننگ اسکلز, کمیونیکیشن اسکلز, اینڈ ہاؤ ٹو ہیلپ دا امپلائی کریٹ اے ڈیولپمنٹ پلان. اب اپریزل انٹرویو کیا ہوتا ہے؟ اپریزل انٹرویو ہوتا ہے جس کے اندر امپلائی کو بلایا جاتا ہے اور اس سے کیا کیا جاتا ہے, پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس خود بیان کریں, خود بتائیں. اب امپلائی جو ہے اپنی پرفارمنس بتاتا ہے کہ جی میری اس کوارٹر کے اندر پرفارمنس ایسی ہے, میں نے یہ کام کیے, یہ اچیومنٹس ہیں. تو اس میں کے لیے کیا ہے, مینیجر کے پاس گڈ لسننگ سکلز ہونے چاہیے, گڈ کمیونیکیشن سکلز ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ اس کی بات ہی نہ سنیں یا اسے کمیونیکیٹ پراپرلی نہ کر پائے. اور پھر یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہوتی ہے اپریزل میٹنگ کہ یہ ڈیولپمنٹل پلان اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا. اب میں مینیجر ہوں, سپروائزر ہوں, اگر میں نے یہ ٹریننگ مجھے اٹینڈ کی ہوئی ہے تو میں افیکٹولی کیا کر سکوں گا کہ اپنے امپلائی کو سن سکوں گا کہ وہ کیا مجھے سنا رہا ہے, کیا کہانی سناتا ہے مجھے, اور اپنی اپریزل کیسے بیان کرتا ہے, مجھے کیا بتاتا ہے کہ اس کی پرفارمنس کیسی رہی اس کوارٹر میں. میں اسے کمیونیکیٹ کروں گا کہ جی اچھا آپ نے ایسے کیا ویسے کیا, آپ مجھے اس بارے میں کچھ بتائیں. پھر میں ساتھ ساتھ نوٹ کرتا جاؤں گا کہ اس کی ڈیفیشنسیز کیا ہیں اور کہاں کہاں اس کو ٹریننگ کی, کہاں کہاں اسے کوچنگ کی, فیڈ بیک کی ضرورت ہے. اور وہ جو چیزیں ڈیفیشینٹ ہیں اس کے اوپر پہ میں بیٹھ کے اسے ڈسکس کر سکتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ اپنے اسکلز ان ایریاز میں انہینس کریں, اور میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ جی ان پہ ہم آپ کی ٹریننگز کرا دیتے ہیں, آپ کا یہ ڈیولپمنٹل پلان بن جاتا ہے. دین کمز ہاؤ ٹو ٹرین, کاؤنسل اینڈ کوچ. This includes skills that the supervisor needs to help employees improve their performance on an ongoing basis. This includes skills that supervisors need to help employees improve their performance on an ongoing basis. اب being supervisor, being manager, میری foremost ایک responsibility یہ بھی ہے کہ میں اپنے employees کی help کروں, اپنے سبارڈینیٹس کی ہیلپ کروں, ان کو کوچنگ پرووائڈ کروں, ان کو بتاؤں کہ کون سا کام وہ ٹھیک کر رہے ہیں, کون سا کام ٹھیک نہیں کر رہے, جو کام ٹھیک نہیں کر رہے اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو اگر میرے پاس کمیونیکیشن سکلز ٹھیک نہ ہوں یا
سپروائزری سکلز ٹھیک نہ ہوں تو میں اپنے امپلائیز کی امپروومنٹ پرفارمنس امپروومنٹ میں ان کی کیسے ہیلپ کر سکتا ہوں. اس لیے ضروری ہے کہ مجھے ٹریننگ ایز بینگ مینیجر سپروائزر ٹریننگ پرووائڈ کی جائے تاکہ میں اپنے کمیونیکیشن سکلز اپنے سپروائزری سکلز کو پالش کر سکوں اور اپنے امپلائی کے ساتھ بیٹر کوآرڈینیٹ کروں, بیٹر اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کروں اور میں جو ہے ایک افیکٹو جو ہے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس کو رن کر سکوں. فار ایگزامپل, consider the training program used by the city of Aurora, Colorado. This program includes many of the listed issues here. First, it addresses general considerations about the performance management system, including the reasons performance management is important. اب کیا ہے کہ ٹریننگ پروگرام ایک اروراہ سٹی جو ہے کولوراڈو میں, وہاں پہ جو سٹی کاؤنسل ہے, ان کی جو سٹی کا آرگنائزیشن ہے, انہوں نے وہاں پہ کس طرح سے اپنا ٹریننگ پروگرام آرگنائز کیا ہوا ہے. سب سے پہلے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم اور ریزنس پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم پہ ٹریننگز کراتے ہیں اپنے امپلائیز کی کہ سسٹم کیوں ضروری ہے, کیا امپورٹنس کیا ہے اس کی. سیکنڈ, پھر اٹ کورز دا ڈفرنس بٹوین ریزلٹس اینڈ جاب اورینٹیڈ پرفارمنس ڈائمینشنس. اس کے بعد ایک تو وہ دونوں دیکھ رہے ہیں کہ ریزلٹ بیسڈ اپروچ بھی دیکھ رہے ہیں اور بیہیویئر بیسڈ بھی, کہ ریزلٹ بیسڈ اپروچ کو کیسے کوانٹیفائی میجر کر سکتے ہیں مینیجرز اور بیہیویئرس کو کیسے میجر کر سکتے ہیں, کمپیٹنسیز کیسے دیکھ سکتے ہیں. تھرڈ, the trainer discusses how to weigh properly the various performance dimensions. پھر یہ کہ ان کی اس بات پہ بھی جو ٹریننگ کرائی جاتی ہے سپروائزرز مینیجرز کی کہ وہ جتنی ڈائمینشنز پرفارمنس ڈائمینشنز ہیں, جتنی کمپیٹنسیز ہیں, جتنے ریزلٹس ہیں, ان کو کس طرح سے ان کی ویٹیج وہ بنائیں, ان کو کون سی ڈائمینشن یا کون سی کمپیٹنسی کمپنی کے لیے زیادہ ضروری اس کو زیادہ ویٹیج دیں, جو کم ضروری اس کو کم ویٹیج دیں. Fourth, training includes a definition of different levels of performance along several sample job related dimensions. اور پھر انہوں نے performance levels انہوں نے define کر دی ہیں, different performance levels define کر دی ہیں according to the jobs of the employees. اور انہوں نے کہا ہے اس میں یہ کہ انہوں نے جو ہیں امپلائیز اور مینیجرز اور سپروائزرز کو اس کے اوپر ٹریننگ کرا رہے ہیں so that they can better understand کہ لیول آف جاب ایکسپیرئنس کیا ہے. For example, it indicates an explanation of the dimension problem solving. Problem solving is one of the competency. ٹھیک ہے, and examples of unacceptable, acceptable, exceptional performance. کہ unacceptable performance کیا ہے, acceptable کیا ہے, exceptional performance کیا ہے, ان ساری چیزوں کو انہوں نے الگ الگ ڈیفائن کیا ہوا ہے so that ان میں سے کسی میں کوئی ambiguity نہ رہ جائے. Next, it teaches managers how to develop individual performance objectives and give examples of good objectives. پھر یہ کہ اپنے مینیجرز کو they teach their managers کہ good objectives کیا کی examples کیا ہیں, good objectives کیا ہوتے ہیں, اور ان کے امپلائی اپنے کیسے ڈیولپ کر سکتا ہے individual performance objectives. Finally, it teaches managers different ways to monitor performance and the benefits of doing so. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مینیجرز کو پڑھایا جاتا ہے, ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ اب انہوں نے پرفارمنس کو میجر کیسے کرنا ہے اور اس کو میجر کرنے کا بینیفٹ کیا ہے یہ بھی سکھایا جاتا ہے. Overall, Aurora's rater training program is fairly thorough and covers many of the subjects discussed here. It does not, however, seem to include steps that can be taken to minimize unintentional errors or the way to conduct the appraisal interview or the way to train, counsel and coach employees. کہتے ہیں جی کہ اوور آل تو ان کا ٹریننگ پروگرام بہت اچھا ہے, بہت سارے جتنے ایریاز ہم نے ڈسکس کیے ساروں کو کور کرتا ہے, لیکن اس میں کیا ہے کہ ان انٹینشنل ایررز کو منیمائز کرنے کا کوئی میکینزم سسٹم نہیں رکھا گیا, کوئی اس پہ ٹریننگ نہیں ہوتی, اور اپریزل انٹرویو کے لیے مینیجرز کو ٹرین نہیں کیا جاتا, کاؤنسل اینڈ کوچنگ جو ہے امپلائیز کی جو ہے اس کے اوپر مینیجرز کو ٹرین یا سپروائزر کو ٹرین نہیں کیا جاتا. These important components of rater training programs are discussed in subsequent chapters. اور یہ ہم آگے جو چیپٹرز پڑھیں گے اس کے اندر ہم ان کو ڈسکس بھی کریں گے ان چیزوں کو. In sum, raters are likely to make both intentional and unintentional errors in rating performance.
اور جو ریٹرز ہیں وہ انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی کوئی نہ کوئی غلطیاں ضرور کرتے ہیں ریٹنگ جو پروسیس میں وہ ریٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹریننگ پروگرامز دیٹ ایڈریس موٹیویشنل ایشوز demonstrate how the system works and provide a clear answer to. ٹریننگ پروگرام ایک تو وہ بتاتے ہیں کمپریہنسولی تمام امپلائیز کو ہیلپ کرتے ہیں اسے لرن کرنے میں کہ کمپنی یا آرگنائزیشن کیسے چلتی ہے, اینڈ a clear answer to what's in it for me. اور امپلائیز جو ہیں جن میں مینیجرز ہیں سپروائزرز کو کلیئرلی یہ ٹریننگ پروگرام ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس کو جج کرنے میں کہ اس پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم میں میرے لیے کیا انسینٹیوز ہیں. In addition, training programs that include information on skills regarding how to observe and rate performance can help minimize the presence of unintentional errors. اور جو ٹریننگ پروگرامز جو کہ جس کے اندر اسکلز انہینسمنٹ اور ہاؤ ٹو آبزرو اینڈ جو ریٹنگ پرفارمنس کے اوپر جو ٹریننگس کرائی جاتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ منیمائز ہوتا ہے ان انٹینشنل ایررز کا خدشہ. ناؤ وی ہیو کم ٹو دا اینڈ آف دا چیپٹر. لیٹس ڈسکس این اینڈ آف چیپٹر کیس اسٹڈی ایز اے پریکٹس سیٹ. Evaluating the appraisal form used by a grocery retailer. اب ہم نے grocery retailer کی پچھلے لیکچرز کے اندر ہم نے ایک دیکھی تھی, ایک ہم نے ایگزامپل پرفارمنس اپریزل فارم کی ہم نے اسے سالو بھی کیا تھا. ناؤ اسی طرح کی ایک اور یہ ایک کیس اسٹڈی ایگزامپل ہے. اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو دیکھنا ہے. میں آپ کو ابھی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں. آپ نے اس کو اپنے فری ٹائم میں وین ایور یو فائنڈ یو لائک ٹو, آپ نے اس لیکچر کے بعد اس کو آپ دوبارہ لیکچر کو اوپن کریں اور اس کے اندر اس کو دیکھیں, اسے اپنے نوٹ بک کے اوپر نوٹ کر لیں اور اس کو نوٹ کر کے اس کو جو ہے آپ سالو کریں, خود سالو کریں. Consider the appraisal form shown here, which is adapted from a form used by a grocery retailer based in the United States. First, use the table to place check marks next to each component if the component is present. Second, in the comments section, write 1 for those components that are present, whether any changes or revisions are needed in the form, and why, and 2 for those components that are absent, why they should be added, and what's the possibility negative consequences of not doing so. سب سے پہلے تو آپ نے اس کے اندر یہ کرنا ہے کہ آپ کے سامنے ایک ٹیبل موجود ہے. اس کے اندر میجر کمپوننٹس آف اپریزل فارمز دیے ہوئے کہ یہ میجر کمپوننٹس ہوتے ہیں ایک اپریزل فارم میں. اس میں آپ نے دیکھنا ہے کمنٹس والی جو سیکشن خالی ہے وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ 1 آپ نے لکھنا ہے اگر تو وہ کمپوننٹ آپ کا اس کیس اسٹڈی میں موجود ہے, اگر نہیں ہے تو 2 لکھنا ہے, اور اگر وہ موجود ہے کمپوننٹ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو اس کمپوننٹ میں کوئی چینج یا ریویژن ریکوائرڈ ہے یا نہیں, اور اگر 2 ہے جس کا مطلب ہے کہ کمپوننٹ موجود نہیں ہے اس کیس اسٹڈی میں تو آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس کیس اسٹڈی میں اس سیکشن کے نہ ہونے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے. تو بیسک کمپوننٹس آف اپریزل فارمز کیا کیا ہیں؟ پہلا ہے بیسک امپلائی انفارمیشن ہوتا ہے, پھر اکاؤنٹیبلٹیز, آبجیکٹیوز اینڈ اسٹینڈرڈز ہیں, کمپیٹنسیز اینڈ انڈیکیٹرز ہیں, میجر اچیومنٹس اینڈ کنٹریبیوشنز ہیں, ڈیولپمنٹل اچیومنٹس ہیں, ڈیولپمنٹل نیڈز, پلانز اینڈ گولز ہیں, اسٹیک ہولڈر ان پٹ ہے, اسٹیک ہولڈر امپلائی کمنٹس ہیں, اور سگنیچرز ہیں. Now coming to the grocery store performance appraisal form, PAF, performance evaluation form. اس میں جی نام, سب سے پہلے تو نام لکھنا ہے آپ نے, کوئی بھی فیک نام لکھ لینا ہے, پوزیشن لکھنی ہے اس کا, ویلیویٹر مینیجر کا نام لکھنا ہے, آپ اپنا مینیجر میں اپنا نام لکھ لیں, ریویو پیریڈ پچھلے 6 مہینے کا, 1 کوارٹر کا, 1 سال کا آپ ریویو کر رہے ہیں پرفارمنس, اسٹور کون سا, اسٹور کا ایڈریس لکھنا ہے, ڈیٹ کیا ہے. اب آپ نے سب سے پہلے تو کمپیٹنسیز اس میں دیکھ رہے ہیں. Competencies, please rate the associate on the following competencies, determine the point total and multiply the weight factor to achieve the point total for the competencies. اب پہلی competency کیا ہے کہ follow through dependability. اس ہم نے case study کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ follow through یا dependability as a competency اس employee میں ہے یا نہیں ہے. ہے تو کس ایکسٹینٹ تک ہے, نہیں ہے تو کس ایکسٹینٹ تک نہیں ہے. Now پہلا نمبر 4 کیا ہے, اس کو انہوں نے ریٹنگز دی ہوئی ہیں اور 4 باکسز ہیں. ان چاروں باکسز میں اس کے انہوں نے انڈیکیٹرز دیے ہوئے کہ ورک از کمپلیٹڈ کریکٹلی اینڈ آن ٹائم اینڈ وداؤٹ سپرویژن.
کہ وہ جو امپلائی ہے کام ٹائم پہ کرتا ہے, بغیر سپرویژن کے کرتا ہے اور ٹھیک کرتا ہے. اینٹیسپیٹس نیڈز ایکسٹریملی آرگنائز, کہ پہلے سے وہ نیڈز کو جو ہے اینٹیسپیٹ کر کے رکھتا ہے اور آرگنائزڈ ہے وہ. اب نمبر 3 اس کی ویلیو ہے کہ جی ورک از یوزلی کمپلیٹڈ کریکٹلی, کہ عام طور پہ کام کر دیتا ہے ٹائم پہ اور ٹھیک کر دیتا ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھی ٹائم پہ کرتا آن اے ٹائملی بیسس وتھ سم, اور اس کو تھوڑی سپرویژن کی ضرورت بھی ہوتی ہے. ویری آرگنائزڈ, کہ بہت آرگنائزڈ ہے. ورک از کمپلیٹڈ ایز این اسائنڈ اینڈ ریزلٹس کین یوزلی بی ریلائڈ اپون ود نارمل سپرویژن آرگنائزڈ. نے کہا جی کہ 2 ہم نے ویلیو دی ہے کہ جی ورک از کمپلیٹڈ ایز اسائنڈ, جو کام دیا جاتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے, ریزلٹس یوزلی اس کے ٹھیک نکلتے ہیں, اور نارمل سپرویژن اس کو پرووائڈ کرنی پڑتی ہے, اور آرگنائزڈ ہے. پھر 1 پہ ہے کہ جی ورک کین سیلڈم بی ریلائڈ اپون, کہ کام مشکل سے ہی کرتا ہے, اس کو دے بھی دو تو ریلائی نہیں ہم کر سکتے کہ کر دے گا. ان آرگنائزڈ ویسے ہی ہے, آفن فیلز ٹو کمپلیٹ ٹاسک, کو کبھی کام کر دیا کبھی نہ کیا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کسی بھی جس امپلائی کی آپ نے ایویلیوشن کر رہے ہیں, آپ ایویلویٹر نے اپنا نام اس میں لکھا ہے, کسی بھی امپلائی کی آپ ایگزامپل لے لیں, اس میں دیکھنا ہے کہ جی ان تینوں میں سے چاروں میں سے کون سا انڈیکیٹر اس کے اوپر صحیح ٹرو آتا ہے. اب اگر وہ آپ کہتے ہیں کہ جی ورک از کمپلیٹلی کریکٹلی آن ٹائم پہ وہ کر لیتا ہے وہ کام, اس کا مطلب ہے کہ 4, اس کی ویٹیج 4 ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ جی, اور اب آپ دیکھیں کہ آپ نے پرفارمنس اپریزل فارم میں جب ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے ایک کوارٹر کی بات کی تھی کہ 3 منتھس کی ہم پرفارمنس اپریزل کر رہے ہیں, یا ہم 6 منتھس کی سپوز پرفارمنس اپریزل کر رہے ہیں, تو ہم اس کے اندر آپ اوپر دیکھیں گے جس میں فالو تھرو ڈیپینڈیبلٹی والی لائن میں تو پوائنٹس ہیں, پوائنٹس کے اوپر لکھا ہے فرسٹ, سیکنڈ, ویٹ, پوائنٹس. تو جو فرسٹ کا مطلب ہے کہ فرسٹ ہاف آف دا کوارٹر یا فرسٹ ہاف آف دا 6 منتھس, 3 مہینے یا 1.5 مہینہ, اور پھر سیکنڈ ہاف آف دا کوارٹر یا سیکنڈ ہاف آف دا 6 منتھس. اب اگر فرسٹ ہاف آف دا کوارٹر ہے تو اس کے اندر وہ اس کی کیا تھی پرفارمنس 4 تھی, سیکنڈ ہاف کے اندر 2 ہو گئی, تو آپ نے 4 ملٹیپلائڈ بائی ویٹ کتنا 0.5 ملٹیپلائڈ بائی 4 ملٹیپلائڈ بائی 0.5, تو جو آنسر آئے گا وہ پہلے آپ نے پوائنٹس والے ڈبے میں لکھ لینا ہے. سیکنڈ کا جو اگر آپ کا نیچے آنسر تھا 2 ملٹیپلائڈ بائی 0.5, تو ویٹس والے ڈبے میں لکھ لینا ہے. اور ان کے علاوہ اگر آپ کا کوئی اور پرسنل کمنٹ ہے اس امپلائی کے بارے میں تو وہ آپ نے اس کے نیچے آخری 2 لائنوں میں لکھ دینا. اس کے بعد ہے جی ڈیسیژن میکنگ, کریٹو پرابلم سالونگ, اینٹیسپیٹس, ریکگنائز اینڈ کنفرنٹس پرابلم ود ایکسٹراڈنری اسکلس. اینٹیسپیٹس, ریکگنائز اینڈ کنفرنٹس پرابلم ود ایکسٹراڈنری اسکلس کو ہم نے ویلیو دی 4. ڈیفائنز اینڈ ایڈریسز پرابلم ویل کو ہم نے ویلیو دی 3. acknowledges and attempts to solve most problems کو ہم نے ویلیو دی ہے 2. has difficulty recognizing problem کو ہم نے دی ہے ویلیو 1. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو امپلائی ہے وہ کیا ہے, defines and addresses problem 1 پہلے کوارٹر میں تھا, پھر دوسرے کوارٹر کے اندر کیا ہے, acknowledges and attempts to solve most problems. تو فرسٹ کے نیچے 3 لکھنا ہے, سیکنڈ کے نیچے 2 لکھنا ہے, 0.5 ویٹ ایسے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس پوائنٹس آ جائیں گے. تو آپ نے پچھلی سلائیڈ کے پوائنٹس اور اس سلائیڈ کے پوائنٹس ٹوٹل سکور فار کمپیٹنسیز میں آپ نے ٹوٹل کر کے لکھ دینا, تو آپ کے پاس ٹوٹل کمپیٹنسی کا سکور آ گیا. ناؤ اب ہم جاتے ہیں ریزلٹس والے سیکشن کی طرف. ریٹ ایچ ایریا آف دا پرفارمنس ڈیمانسٹریٹڈ ان دا اچیومنٹ آف بجٹڈ نمبرز. اب آپ نے فرسٹ ہاف کا آبجیکٹو آپ نے دیکھنا ہے, اپنی مرضی سے لکھنا ہے کہ بجٹڈ سیلز کتنی تھیں. سپوز $20,000 بجٹڈ سیلز تھیں, اسے ہم نے بجٹ ٹارگٹ دیا تھا کہ 20,000 اس نے سیلز کرنی ہے, اور اس نے کیا کیا, اچیو کیا ایکچوئل میں ہم وہ لکھیں گے جو اچیو کیا. اچیو اس نے $18,000 کی اس نے سیل جو ہے 18,000 روپے کی اس نے سیل اچیو کی. اب 2,000 ڈیفیشنسی ہے. پرسنٹیج آف اچیومنٹ کیا ہے کہ کتنے پرسنٹ اس نے اچیو کر لیا. اگر تو بلو 97% ہے, یا بلو جو ہے 102% ہے, یا بلو 107% ہے, یہ بلو 108%, تو اکارڈنگلی سپوز اگر یہ بلو 102% آتا ہے, یہ آپ کی ویلیو آ جاتی ہے تقریباً 101 آ جاتی ہے, تو یہ اس کی ویلیو 2 ہے, کیونکہ 2 = 102 - 98% ہے نا,
تو 2 آگے آپ نے اس کے آگے باکس میں 2 لکھ دینا. اب سیکنڈ ہاف آف آبجیکٹو میں آپ نے کیا لکھنا ہے کہ بجٹیڈ میں سپوز اگر اس دوسرے جو وہ تھا سیکنڈ ہاف آف دا کوارٹر کے اندر اس کا بجٹ کتنا تھا اور ایکچوئل کتنا تھا اور اسی طرح کیلکولیٹ کر لینا ہے. اور پھر اس کے آگے ویٹس دیے ہوئے 0.8 اس کا ویٹ ہے تو آپ نے کیلکولیٹ کر لینا ہے پوائنٹ کتنا اس کے پوائنٹس بنتے ہیں. اب اس کا دوسرا کیا ہے, یہ تو اینول بجٹڈ سیلز تھی US ڈالرز میں. اب آپ دوسرا کیا ہے ٹارگیٹڈ مارجن, کہ مارجن اس کی وجہ سے پروفٹ انکریز ہوا ڈیکریز ہوا. اس کو بھی ایگزیکٹلی آپ نے اسی طرح فل کر لینا پوائنٹ, اور ویٹ آپ کے پاس 0.2 دیا ہوا اور اس کے اپنے پوائنٹس کیلکولیٹ کر لینا. دین ٹوٹل اسکور فار کی ریزلٹس, کہ آپ کے پاس ٹوٹل اسکور کیا آ گیا کمپریہنسو, آپ کے پاس کمپیٹنسی اسکور فرسٹ ہاف کے اندر آپ کا کیا تھا, کمپیٹنسی اسکور سیکنڈ ہاف میں کیا تھا, اور کی رسپانسبلٹیز جو ہیں آپ کا جو ہے کی ریزلٹس جو ہیں اس کا سکور کیا ہے. تو ان سارے سکورز کو آپ ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس سب ٹوٹل سکورز آ جائیں گے. آپ کے پاس سب ٹوٹل کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے کمپیٹنسیز اور ریزلٹس دونوں کو ایڈ کر کے آپ کے پاس سکور آ جائے گا, ٹوٹل سکور آ جائے گا. اس کے بعد آپ نے پھر نیچے اپریزل فارم میں لسٹ ڈاؤن کرنے ہیں کہ آبجیکٹیوز فرام لاسٹ ریویو ریزلٹس, کہ پچھلے ریویو کے اندر جو آبجیکٹیو سیٹ کیے گئے تھے گولز ان کا کیا بنا ریزلٹس کا, کہ لسٹ آبجیکٹیو سیٹس فار لاسٹ ریویو پیریڈ اینڈ انڈیکیٹ پرفارمنس ریزلٹ, کے پچھلے جو ریویو پیریڈ تھا اس کے اندر کیا آبجیکٹیو سیٹ کیے گئے تھے اور کیا وہ اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے. پروگرام فار ڈیولپنگ کریئر سکسیس, اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ what development will benefit the individual's performance, list specific programs and timetable to complete in order to move the associates performance forward, کہ اب اس کی پرفارمنس انکریز کرنے کے لیے کون سے پروگرام وہ اٹینڈ کرے, کون سے ٹریننگز اٹینڈ کرے, اس کا اپنے کیلنڈر بنا کے اس کے اندر بنا دینا ہے. کریئر گول, what does the associate ultimately want to do in his or her career, کہ اپنے کریئر میں کرنا کیا چاہتا ہے, یہ آپ اپنے امپلائی سے پوچھ کے لکھیں گے. associate comments, this is to be completed by the associate, یہ امپلائی سے آپ نے, امپلائی سیکشن ہے اس سے آپ نے لکھوانا ہے, فل کرانا ہے کہ جی وہ اپنی ایویلیوشن یا سیلف اپریزل کیسے کرتا ہے. ایونچولی ایسوسیٹ کی جگہ نیچے امپلائی کے سائن آ جائیں گے, اسٹور ڈائریکٹر میں آپ اپنے سائن کریں گے, ڈیٹ لکھیں گے, تو آپ کا پرفارمنس اپریزل فارم کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں پہ. تو آپ نے اس کی پریکٹس خود کرنی ہے, اسے بنانا ہے اور اس کو فل آؤٹ کرنا ہے. Now going on to the other case study, the second one, judgmental and mechanical methods of assigning overall performance score at the Daily Planet. The form here shows performance rating obtained by David Cohen, a hypothetical reporter at a major newspaper in the United States. Daily Planet کیا ہے, USA کا ایک میجر ایک اخبار ہے, اس کا ایک رپورٹر ہے جو کہ فکٹیشیس ایسے اس کا ڈیوڈ کوہن نام رکھا ہوا ہے. First, we use the judgmental method to come up with his performance score. What is Cohen's overall performance score? اب وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی وہ جو ہے اسیسمنٹ کرتا ہے, تو کس طرح سے اس کی ایویلیوشن ہوگی ڈیوڈ کوہن کی, کہ the weights are the following. اب وہ کمپیٹنسیز کے اگینسٹ ویٹس ہیں. اب جو کمپیٹنسی زیادہ امپورٹنٹ ہے اخبار کے لیے, نیوز پیپر کے لیے, اس کا زیادہ ویٹ ہے, جو کم کمپیٹنسی امپورٹنٹ ہے اس کا کم ویٹ ہے. جیسے پروڈکٹیوٹی 0.15 ہے, کوالٹی آف ورک 0.5 ہے, ڈیپینڈیبلٹی اینڈ ایڈہیرنس ٹو کمپنیز پالیسی 2.25 ہے, کنٹریبیوشن ٹو افیکٹونیس آف ادر یونٹس 0.1 ہے. تو یہ کمپیٹنسیز آ گئیں, ان کے ویٹس انہوں نے دے دیے اکارڈنگ ٹو دا امپورٹنس آف دیز کمپیٹنسیز. Now compute Cohen's overall performance score using the weights in the table. Is there a difference between the score computed using a subjective rather than the mechanical method? If yes, what are the implications? آپ نے subjective جسے ہم کہتے ہیں judgmental یا آپ نے mechanical method دونوں لگا کے دیکھنے ہیں اور دیکھنا ہے کہ دونوں میتھڈ سے آپ کا score کیا ڈفرینٹ آتا ہے, یہ وہی score آتا ہے. Now یہ اب ایک پرفارمنس اپریزل ٹیبل ہے, پرفارمنس ایویلیوشن فارم ہے. اس کے اندر اس کا سب سے اوپر نام آ گیا, جاب ٹائٹل اس کا رپورٹر آ گیا, سپروائزر اس کا جان ڈوباس ہے, ڈپارٹمنٹ اس کا انٹرنیشنل ہے, پرفارمنس پیریڈ جنوری 7 سے دسمبر 7 کا ہے. جاب ڈسکرپشن اس کی دی ہوئی ہے. جاب ڈسکرپشن کیا ہے کہ ریسرچ کرے گا, رائٹ نیو فیچرز انالیسز, ہیومن انٹرسٹ اسٹوریز لکھے گا,
develops and cultivates new sources and contacts بنائے گا, develop کرے گا, complete assignments by deadline تک assignments کا, ensuring accuracy by verifying sources کو verify کرے گا, attend newsworthy events and interviews key sources, اور جو newsworthy وہ ہیں ایونٹس ہیں وہاں جائے گا, ان کو اٹینڈ کرے گا, respect confidentiality as appropriate کہ confidentiality کا خاص خیال رکھے گا. اب پہلی ہماری کیا تھی, competency productivity تھی. اس کے اندر پروڈکٹیوٹی کا ویٹ ہم نے 0.15 دیا ہوا ہے. اس کے بعد 0.15 کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی پروڈکٹیوٹی میں ہم نے اس کے آگے 5 ہم نے اسکیل پہ, ہم نے 5 کے اسکیل پہ رینکنگز بنا دی. پہلی ہے جی ان ایکسیپٹیبل پروڈکٹیوٹی ہے, اس کو ہم نے سکور 1 دے دیا. ڈز ناٹ فلی میٹ اسٹینڈرڈز, اس کو سکور 2 دے دیا. فلی میٹ اسٹینڈرڈ کو سکور 3 دیا. سگنیفیکنٹلی ایکسیڈ اسٹینڈرڈز کو سکور ہم نے 4 دیا. آؤٹ اسٹینڈنگ کو ہم نے سکور 5 دے دیا. اب آؤٹ اسٹینڈنگ کو سکور 5 دیے, تو آپ نے اب اس کے اندر سے آپ نے کوئی بھی ایک ایگزامپل لینی ہے کسی امپلائی کی جو کہ ایک رپورٹر ہے, اور اس کو آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے. تب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ پروڈکٹیوٹی ہے, اس کے ساتھ اس کی ڈیفینیشن بھی دی ہوئی ہے, اور اس کو بتانا ہے کہ جی اگر سپوز اس کو آپ سکور دیتے ہیں 3, فلی میٹ اسٹینڈرڈ ہے تو اس کا مطلب سکور 3 ہے. اسی طرح کوالٹی آف ورک ہے, کوالٹی آف ورک کو ساتھ ڈیفائن کیا ہوا ہے. کیسے ڈیفائن کیا ہوا ہے جی, ورک میٹس quality standards and established editorial standards, stories are written in clear and appropriate manner, are consistent with the editorial policy. یہ definition ہے competency کی, define کیا ہوا ہے, indicate کیا ہوا ہے اس behavior کو. اور یہ بھی اسی طرح ہے کہ جی unacceptable 1 ہے, does not fully meet standard 2 ہے, fully meet standard, outstanding 5 ہے. تو اس کے اندر اگر آپ quality of word کہتے ہیں جی outstanding ہے, تو outstanding والے کالم کو آپ ٹک کر دیتے ہیں. پھر اگلا ہم ڈیپینڈیبلٹی اینڈ ایڈہیرنس ٹو کمپنیز ویلیوز اینڈ پالیسی. یہ بیسکلی میں نے ایک ہی اکٹھا وہ تھا جاب انالیسس فارم تھا, جاب جو اپریزل فارم ہے جسے پرسنل اپریزل فارم بھی کہتے ہیں, وہ تھا, اور اس کو اسکین کر کے پورشنز میں کٹ کر کے میں نے سلائڈس کے اوپر پیسٹ کیا ہوا ہے. تو آپ اس کے اندر جو اوپر والا ٹاپ کالم ہے ان ایکسیپٹیبل, ڈز ناٹ فلی میٹ اسٹینڈرڈ, اور اس کو سیم یہی نیچے کنٹینیو ہو رہا ہے 1 2 3 4 5. تو اس کے اندر اب پہلے کے اندر میں کہتے ہیں کہ جی نمبر 2 پہ ہم نے سرکل لگایا ہے کہ جی وہ ڈز ناٹ فلی میٹ اسٹینڈرڈ, تو ہم نے اس کو ریٹنگ دی ہے 2. دوسرے میں ہم کہتے ہیں کہ جی سگنیفیکنٹلی ایکسیڈ اسٹینڈرڈ, اس کو ہم نے 4 دیا ہوا ہے. تیسرے میں ہم آؤٹ اسٹینڈنگ اسے کہہ رہے ہیں, ڈیپینڈیبلٹی اینڈ ایڈہیرنس ٹو کمپنی پالیسیز اینڈ جو ویلیوز اینڈ پالیسیز میں. پھر کنٹریبیوشن ٹو افیکٹونیس آف ادر ورک یونٹس کو ہم نے 2 کہا ہوا ہے. یہ تو سب اب ہمارے پاس ریٹنگز آ گئیں, ٹھیک ہے جی. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب ریٹنگز ہمارے پاس آ گئی ہیں, ان تمام ریٹنگز کو ہم نے ویٹس دیے ہوئے, ویٹس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے. تو ہمارے پاس کمپیٹنسی ملٹیپلائڈ بائی ویٹے, جو کمپیٹنسی کو ہم نے ریٹنگ دی ہے وہ ملٹیپلائڈ بائی ویٹس کو کریں گے, تو ہمارے پاس اس کی اوور آل ریٹنگ آ جائے گی اس کمپیٹنسی کی. سارے تمام جتنی ہماری ریٹنگز ہیں, 4 ریٹنگز ہیں, ان سب کو آپس میں ٹوٹل کریں گے تو اوور آل پرفارمنس آ جائے گی ڈیوڈ کوہن کی. سو آپ نے اس کو بھی خود پریکٹس کرنا ہے, اسے بھی ڈرا کر کے آپ نے اسے کیلکولیٹ کر کے ویٹس دیکھنے ہیں, خود آپ نے ویٹس بھی دینے اور اس کو ڈرا کرنا. ناؤ گوئنگ آن ٹو دا تھرڈ کیس پریکٹس which is about minimizing intentional and unintentional rating errors. ہم نے انٹینشنل ان انٹینشنل ریٹنگ ایررز کو پڑھا تھا, اور اس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ انٹینشنل کیا ہوتے ہیں, ان انٹینشنل کیا ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں, موٹیویشن کیا ہوتی ہے. اب آپ نے اسی کو یہاں پہ اپلائی بھی کرنا ہے. کنسیڈر دا ایریاز ٹپکلی کورڈ بائی ریٹرز ٹریننگ پروگرامز, اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ انٹینشنل اور انٹینشنل ریٹنگز کیسے امپروو ہو سکتی ہیں, ایررز کیسے میٹیگیٹ ہو سکتے ہیں, کم ہو سکتے ہیں وہ, اور ہم نے بات کی تھی تھرو دا ٹریننگز آن دا اسپیسیفک ایریاز. Use the table to identify which of these contents areas address intentional areas and which address unintentional areas. Please place a check mark where appropriate. Fill in the comment section to describe the rationale that guided each of your responses. اب پہلا ہمارا کانٹینٹ ایریا ہے, پہلا ہمارا ٹریننگ ایریا جو ہے, ٹریننگ ایریا ہے ریزنس فار امپلیمنٹنگ دا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہے, ٹھیک ہے جی. دس انکلوڈز این اوور ویو آف دا انٹائر سسٹم, اٹس پرپز اینڈ اٹس بینیفٹس فار آل امپلائیز. ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے ریزن, ہم نے پہلے تو اس پہ ٹریننگ کرانی ہے کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کی کیا امپورٹنس, ہم کیوں کرتے ہیں.
تو اس پہ ہم نے بتانا ہے کہ جی اس ریزن کو اگر اس ٹاپک کے اوپر ہم ٹریننگ کرائیں گے تو ان انٹینشنل ایررز لیس ہوں گے, میٹیگیٹ ہوں گے, کم ہوں گے, یا انٹینشنل ایررز, اور پھر اس کی آپ نے کمنٹس میں جسٹیفیکیشن بھی لکھنی ہے. پھر اگلا ہے ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی, اور یہ آپ نے خود کرنا ہے. ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ رینک جاب ایکٹیویٹیز. This includes information on how to conduct a job analysis and understand the most important accountabilities and competencies. اس ٹاپک کے اوپر اگر ٹریننگ کرائی جائے تو اس سے انٹینشنل ایررز کم ہوں گے یا ان انٹینشنل ایررز کم ہوں گے, اور اس کی جسٹیفیکیشن لکھنی ہے. پھر آپ نے نیکسٹ ٹاپک ہے ہاؤ ٹو آبزرو, ریکارڈ اینڈ میجر پرفارمنس. دس میں انکلوڈ آبزرویشنل اسکلز such as how to observe the behavior that really matters and not to be distracted by behaviors that really does not matter to the performance dimensions. So یہ بھی آپ نے اسی طرح فل کرنا ہے. پھر یہ فردر آگے ایریاز دیے ہوئے ہیں, یہ تمام ایریاز آپ نے تھورلی پڑھنے ہیں. ہم نے اس کو تھورلی ڈسکس کیا ہوا ہے پچھلے لیکچرز کے اندر. آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس ایریے کے اندر ٹریننگ کرانے کی وجہ سے انٹینشنل ایررز کم ہوں گے یا ان انٹینشنل کم ہوں گے, اور کمنٹ سیکشن میں اس کی جسٹیفیکیشن بھی لکھنی ہے. تو یہ ایک اور پریکٹس سیٹ ہے جو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. ناؤ ہمارا چیپٹر نمبر 6 یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. اب چیپٹر نمبر 7 ہے. دس از اباؤٹ امپلیمنٹنگ اے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. ٹریننگ از ایوری تھنگ. اس میں بھی ہم بیسکلی ٹریننگ پہ بات کریں گے. مارک ٹوین نے کہا تھا ٹریننگ از ایوری تھنگ, کہ بغیر ٹریننگ کے آپ کچھ نہیں اچیو کر سکتے. پہلا ہمارا اس میں ٹاپک ہے پریپریشن آف کمیونیکیشن, اپیل پروسیس, ٹریننگ پروگرام اینڈ پائلٹ ٹیسٹنگ. یہ بیسکلی میجر پورشنز ہیں اس چیپٹر کے. پہلا ہے کمیونیکیشن پلان بناتے کیسے ہیں, ہوتا کیا ہے, ایٹریبیوٹس کیا ہیں, اپیل پروسیس کیا ہوتا ہے, ٹریننگ پروگرامز اینڈ پائلٹ ٹیسٹنگ. یہ سارے کے سارے ہم ٹاپکس اس چیپٹر میں گو تھرو کریں گے. آج کے جو ہمارے ایجنڈے میں کمیونیکیشن پلان پہ ہم بات کریں گے. The implementation of a performance management system requires the involvement of many players. کہ امپلیمنٹیشن کے لیے بہت سارے ہم امپلائیز چاہیے, سپروائزرز, مینیجرز, سینئر مینیجرز, اس کے علاوہ بورڈ آف ڈائریکٹرز. یہ سارے جب تک انوالو نہ ہوں آپ کوئی بھی پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم نہیں امپلیمنٹ کر سکتے. The successful implementation of the system requires a clear understanding of how the system works and a clear understanding of its benefits from the different perspectives of all involved. Successful implementation صرف اس صورت میں ہوتی ہے جبکہ تمام جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں تمام کو اس سسٹم کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہونے پتا ہو کہ سسٹم کیا ہے, کیوں امپلیمنٹ ہو رہا ہے, اس کا کیا فائدہ ہو گیا, اور تمام لوگوں کے جو پرسپیکٹیوز ہیں وہ اس میں آپ نے انکارپوریٹ کیے ہوں تو ہی آپ یہ سکسیس اچیو کر سکتے ہیں. Now what is the preparation process? Successful implementation requires wide organization support and acceptance. اب آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم, تو اس کے لیے آپ کیسے پریپیئر کرتے ہیں؟ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ریکوائر ہے کہ آرگنائزیشنل سپورٹ اور ایکسیپٹینس سب سے پہلے ضروری ہے. اگر امپلائیز اس سسٹم کو ایکسیپٹ ہی نہ کریں, سپورٹ ہی نہ کریں, تو سسٹم نہ امپلیمنٹ ہو سکے گا, نہ چل سکے گا. Initially, it may be that each organizational layer and unit will include only one or just a handful of individuals who are knowledgeable and supportive of the system. جو ان کے پاس knowledge بھی ہے اور وہ سسٹم کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. Initially تو آپ کو صرف وہ لوگ چاہیے. انیشلی سسٹم کو پلان کرنے کے لیے, ڈیزائن کرنے کے لیے آپ کو صرف وہ لوگ چاہیے جن کو اس سسٹم کی اور آرگنائزیشن کی نالج ہو اور وہ سسٹم کو سپورٹ کرتے ہوں. دیز چیمپئنز, جو ایسے لوگ جن کو ہم چیمپئنز کہہ رہے ہیں, آر لائکلی ٹو سرو ایز ایڈوکیٹس اینڈ ریسورسز فار دا سسٹم. وہ اس سسٹم کی ایڈوکیسی بھی کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے بھی, جسٹیفائی بھی کریں گے اور ریسورس بھی بنیں گے. ایونچولی however the system cannot be implemented successfully if only a handful of organization members are on board. لیکن سسٹم امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام امپلائیز جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کریں. جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی, صرف ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ ممبر بورڈ کے یا کچھ ڈائریکٹرز جو ہیں وہ اسے سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم اس سسٹم کو سکسیسفلی امپلیمنٹ, جب تک
تمام لوگ آن بورڈ نہیں ہوں گے, تمام امپلائیز آن بورڈ نہیں ہوں گے, سسٹم سکسیسفلی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. Before the system is launched, a successful communication plan must be implemented that will gain system acceptance. اب ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے. امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم پریپیئر کر رہے ہیں کہ سسٹم کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. سب سے پہلی چیز کمیونیکیشن پلان بنانا ہے. کمیونیکیشن پلان کیوں ضروری ہے؟ تاکہ سارے امپلائیز ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکیں, ہر چیز ہر امپلائی کو کمیونیکیٹ ہو سکے, سب کو آن بورڈ لیا جا سکے. پارٹ آف کمیونیکیشن پلان انکلوڈز اے ڈسکرپشن آف اپیل پروسیس, اور اس کے اندر پھر ہم نے ایک اپیل پروسیس کا بھی ہے ڈسکرپشن ہے, وہ بھی ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر دیکھیں گے. Then as part of the preparation phase, before the system is actually launched, raters are trained to observe and evaluate performance as well as give feedback. اور ہم اس سسٹم کو ایکچولی لانچ کرنے سے پہلے جو ریٹرز ہیں ان کی ہم ٹریننگ کراتے ہیں کس چیز کے اوپر, کہ وہ آبزرویشن اور ایویلیویشن آف پرفارمنس, تاکہ وہ اپروپریٹ فیڈ بیک دے سکیں. The system should then be tested. اس کے بعد کیا کرتے ہیں, سسٹم کو ٹیسٹ کرتے ہیں, and the results of pilot test used to fix any glitches. اور پھر سسٹم کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اور جب پائلٹ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس سے پائلٹ ٹیسٹنگ کا مطلب ہے کہ اس کا تھوڑا سا پورشن اس سسٹم کا آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں, امپلائیز سے فیڈ بیک لیتے ہیں, ایویلیوشن کراتے ہیں, اور پھر اس میں جو پرابلمس فلاز ہوتے ہیں ان کو سالو کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں, ان کو امپروو کرتے ہیں, ان کو میٹیگیٹ کرتے ہیں. Only after these pre-system implementation steps are taken can the system be launched with confidence. کہ ان سسٹمز کے بعد ہی ان سے جو یہ ہم نے پری پلاننگ کے جو سسٹمز جو ابھی ہم ڈسکس کریں, انہی کے بعد ہم ایک جو ہے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ود کانفیڈنس لانچ کر سکتے ہیں. ہم اس کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہم نے لانچ کر دیا اور یہ پراپرلی ورک کرے گا. Finally, after the system has been tested and launched, جب ہم نے سسٹم کو ٹیسٹ بھی کر لیا, لانچ بھی کر لیا, there is a need to monitor and evaluate the system on an ongoing basis. پھر کیا ہے, سسٹم کو مانیٹر کرنے کے لیے, اس کو evaluate کرنے کے لیے on an ongoing basis we devise a thing which is called a performance management system. Whether it is working properly, جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ سسٹم properly کام کر رہا ہے یا نہیں کام کر رہا, and what adjustments may be needed, اور کون سی ایسی ایڈجسٹمنٹس ہیں جو کہ اس سسٹم کو فلالیس کرنے میں, ایفیشینٹلی امپلیمنٹیشن میں مددگار ثابت ہوں گی. وہ ہم چینجز ساتھ ساتھ اس کے اندر کرتے جاتے ہیں پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم میں. دا آن گوئنگ مانیٹرنگ آف دا سسٹم از کروشل. ساتھ ساتھ سسٹم کی مانیٹرنگ کرنا, اس کو چیک کرنا, اس کی ویلیویشن کرنا انتہائی امپورٹنٹ ہے. وائی؟ بیکاز the system may eventually lose support if no data are provided to show the system's benefit. سسٹم کیا ہے, ہم نے امپلیمنٹ تو کر لیا, لیکن شروع میں تو سارے امپلائیز سے سپورٹ کر رہے ہیں, سب لوگ آن بورڈ ہیں, لیکن اگر اس کے بینیفٹس نظر نہیں آئیں گے, لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ سسٹم کا کیا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. ایویلیوشن کے تھرو ہی ہم انہیں فیڈ بیک پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ جی یہ فائدہ دیکھیں, آپ کو سسٹم ہم نے امپلیمنٹ کیا, یہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, اس کا یہ فائدہ ہے. اگر ہم یہ فیڈ بیک نہیں پرووائڈ کریں گے تو لوگوں کی سپورٹ کم ہوتی جائے گی, لوگ اس سے بور ہوتے جائیں گے, لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہوتا جائے گا. Now coming to communication plan. Having more and better knowledge of performance management system leads to greater employee acceptance and satisfaction. میں ایز این امپلائی میری سیٹسفیکشن ایکسیپٹینس اس وقت زیادہ ہوگی جب مجھے اس چیز کے بارے میں زیادہ نالج ہوگی, مجھے آن بورڈ رکھا جائے گا, مجھے ساتھ ساتھ فیڈ بیک, مجھے ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے کہ بھائی سسٹم اب ہم نے یہ پارٹ امپلیمنٹ کر لیا, اب یہ پارٹ امپلیمنٹ کر لیا, اس کا یہ فائدہ ہو رہا ہے, آپ اس کو ایسے یوز کر سکتے ہیں, آپ اس طرح اس سسٹم کے تھرو اب آپ ایسے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. تبھی میری سیٹسفیکشن ایکسیپٹینس ہوگی اس سسٹم کے ساتھ, ایسوسیشن ڈیولپ ہوگی. Organization offered design a communication plan to ensure that information regarding the performance management system is widely disseminated in the organization. کہ جتنی انفارمیشن پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کی ہے وہ تمام امپلائیز کو جانی چاہیے, فیڈ بیک پہنچنی چاہیے. تو اس کے لیے ایک تمام جتنی آرگنائزیشنز وہ کمیونیکیشن پلان بناتی ہیں اور انشور کرتی ہیں کہ وہ جو ہے انفارمیشن سرکولیٹ ہو. اینڈ واٹ از اے گڈ کمیونیکیشن پلان ناؤ؟
A good communication plan answers to the following questions. یہ کچھ کوشچنز اب ہم ڈسکس کرتے ہیں. ان کوشچنز کا اگر یہ کوشچنز کا جواب ایک کمیونیکیشن پلان میں موجود ہے تو وہ کمیونیکیشن پلان ایک گڈ کمیونیکیشن پلان کنسیڈر کیا جاتا ہے. فرسٹ کوشچن از واٹ از پرفارمنس مینجمنٹ. Answering this question involves providing general information about performance management, how performance management systems are implemented in other organizations, and the general goal of performance management system. What is performance management? اب ایک امپلائی ہے, میں جاننا چاہوں گا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم تو بنا رہے ہیں تو ہے کیا, اور آرگنائزیشنز میں سسٹم کیسے امپلیمنٹ ہوتا ہے, اور آرگنائزیشن سسٹم کیسے بناتی ہیں, ہمارے جو آرگنائزیشن کا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے کیا گولز ہیں. How does performance management fit into our strategy? کہ ہماری جو کمپنی کا گول ہے, مشن ہے, ویژن ہے, اس میں پرفارمنس مینجمنٹ کیسے فکس ہوتا ہے, کیسے فٹ کرتے ہیں اس کے اندر. To answer this question, we should provide information on relationship between performance management and strategic planning. اور اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اسٹریٹجک پلاننگ اور پرفارمنس مینجمنٹ کا ریلیشن شپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی اسٹریٹجک پلاننگ کے لیے پرفارمنس مینجمنٹ کتنی ضرورت ہے, کتنی ضروری ہے. Information is provided on how the performance management system will help accomplish strategic goals. کہ performance management system ہی وہ system ہے جس کے تھرو ہم eventually strategic goals ہیں ان کو achieve کرتے ہیں. What is in it for me? As an employee میں جاننا چاہوں گا کہ جی performance management system ہے, میرے لیے اس کے اندر کیا فائدہ ہے. A good communication plan describes the benefits of implementing performance management for all those involved. جتنے لوگ involved ان سب کے advantages اس کے اندر mention ہونے چاہیے کہ جی مجھے اس performance management system سے یہ advantages میں حاصل کر سکتا ہوں. How does it work? Answering this question entails giving a detailed description of performance management process and timelines. کہ میں ایز این امپلائی جاننا چاہوں گا کہ ایک سسٹم کیسے چلے گا, تو مجھے پتا ہو کہ جی یہ پروسیس ہے, یہ ٹائم لائنز ہے, اس طرح سے چلے گا. فار ایگزامپل when meetings will take place, کب میٹنگز ہوں گی, پرپز کیا ہوگا میٹنگ کا, ڈیسیژنز اور ریوارڈز کیسے آپ بیس کریں گے پرفارمنس مینجمنٹ پہ. What are my responsibilities? کہ میری رسپانسبلٹیز ود دا سسٹم کیا ہوں گی, یہ بھی مجھے پتا ہونی ضروری ہے. The communication plan should include information on roles and responsibilities of each person involved at each stage of process. ہر stage پہ ہر person کی responsibilities defined ہونی چاہیے. For example, it includes a description of employees and supervisor main responsibilities in the performance management process. کی جتنی main responsibilities ہیں وہ وہاں given ہونی چاہیے. How is performance management related to other initiatives? کہ کمپنی کے باقی جو انیشیٹیوز ہیں ان کے ساتھ اور پرفارمنس مینجمنٹ کیسے ریلیٹڈ ہے. دا کمیونیکیشن پلان should have information on the relationship between performance management and systems such as training, promotion and succession planning. کہ ٹریننگ کیسے اب ڈپینڈ کرتی ہے, ٹریننگز جتنی ہوں گی پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے تھرو ہوں گی, سکسیشن جو ہے پروموشنز کیسے ہوں گی, اور یہ ساری چیزیں جو ہے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ کیا ان کا ریلیشن شپ ہے اور کس طرح سے اب یہ ورک کریں گی اس آرگنائزیشن میں. So this is the last part of our lecture. Now what we have learned in this lecture is we talked about training programs coverage. ہم نے کہ training programs کون سے ایشوز کو ایڈریس کرتا ہے موٹیویشن کے. پھر ہم نے اینڈ آف چیپٹر کی ہم نے کیس اسٹڈیز, ہم نے 3 پریکٹس سیٹس ڈیفائن کیے, ان کو اسٹڈی کیا, میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ ان کو کیسے سالو کرنا ہے. پھر ہم نے اسٹارٹ کیا چیپٹر نمبر 7, چیپٹر 6 کمپلیٹ ہو گیا. چیپٹر 7 از اباؤٹ امپلیمنٹنگ اے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم, اور اس میں ہم نے بات کی کہ پریپریشن پروسیس فار امپلیمنٹیشن کیا ہے, کہ ہم نے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے پریپریشن کے کیا اسٹیپس ہم کیا کرتے ہیں. ہم اس کے اندر ہم نے کہا پائلٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں, ہم سسٹم چیک کرتے ہیں, ہم تمام جتنے امپلائیز ہیں ان کو آن بورڈ لے کے آتے ہیں. پھر ہم نے آن بورڈ لانے کے لیے ہم نے بات کی کمیونیکیشن پلان ہونا بہت ضروری ہے. کمیونیکیشن پلان کی ہم نے دیکھا کہ کون سے ایڈوانٹیجز ہیں ہمیں اور کیوں یہ وائی از اٹ اسینشیل, اور پھر گڈ کمیونیکیشن پلان کن سوالات کے جواب دے اگر کوئی کمیونیکیشن پلان, تو دیٹ ول بی کالڈ اے گڈ کمیونیکیشن پلان. بیسکلی گڈ کمیونیکیشن پلان کے اندر جتنے کوشچنس پوچھے گئے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ایٹریبیوٹس ہیں کہ یہی ایٹریبیوٹس کسی کمیونیکیشن پلان میں موجود ہوں تو اٹ ول بی کالڈ اے گڈ کمیونیکیشن پلان. So this is the end of lecture number 17. Thank you very much.